जिगर गोशाए रसूल, नवासे रसूल, जिगर गोशाए बतूल, खानदान अहले बैत के फूल थे। करबनाक उनकी शहादत भी इसी दिन हुई, लेकिन ये दिन उनकी शहादत नहीं बल्कि विलादत से भी पहले मोहतरम है। कुरान ने कहा इन्न इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर, अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद 12 है। फी किताबिल्लाह, उसकी तकदीर में ये बात लिखी हुई है उस दिन से यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन उसने जमीन और आसमान को पैदा किया उस दिन उसने लिख दिया कि महीने 12 होंगे। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, और 4 महीने बड़े मोहतरम होंगे, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। बाद उलमा ने कहा हर 4 में एक कोई सरदार होता है। 4 बड़े फरिश्ते हैं तो जिब्रील सरदार है, 4 बड़ी किताबें हैं तो कुरान सरदार है। ऐसे ही इन 4 महीनों में इन चारों का सरदार मुहर्रमुल हराम है, जिससे शहरुल्लाह कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इसकी अजमत है। और यौम आशूरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम को रोजा रख रहे थे। पूछा कि तुम इस तारीख को रोजा क्यों रखते हो? तो कहा कि ये हमारे लिए अजीम दिन है, यही दिन है जब बनी इस्राइल का लश्कर पार हुआ, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया से पार हुए और फिरौन गर्क हो गया। तो इसके शुक्राने में आज भी हम रोजा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे भी ज्यादा है हमारा ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, इसलिए इस तारीख को हम भी रोजा रखेंगे। लेकिन जिंदगी के आखिरी अय्याम में अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि हमारा अपना एक तमद्दुन है, हमारी अपनी एक सकाफत है, हमारा अपना एक कल्चर है, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, शनाख्त है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, इसलिए फरमाया कि अगर आइंदे साल में जिंदा रहा तो मुहर्रम के 2 रोजे रखूंगा, क्योंकि 10 मुहर्रम को यहूदी भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। तो इबादत के अंदर भी दूसरों कौमों की नक्काली को पसंद नहीं किया। ये पैगाम दिया कि तुम्हें इस्लाम ने एक रहन सहन दिया है, तुम्हें एक जिंदगी दी है, तुम्हें उसूल दिया है, तुम्हें ज़ाब्ते हयात दिया है, दस्तूर हयात दिया है, मंशूर हयात दिया है। इसलिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये चीज जो है जायज है या नाजायज, इंसानियत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। मैं इस तरफ आ रहा हूँ, लेकिन आज जो है इस निस्बत से थोड़ा सा जिक्र कर दें। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है उस पर लाजिम है कि वो हुसैन से प्यार करे। इसलिए मुसलमानों के दिलों में आज भी जो है हुसैन की अजमत और मोहब्बत जो बसी हुई है, वो इसलिए कि हजरत हुसैन से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। नबी ने फरमाया जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। अपने रब से कहते थे कि अल्लाह मैं अपने नवासों हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इनसे प्यार किया कर, और जो इंसान इनसे प्यार करे ए मौला तू उनसे भी प्यार करना। कितना प्यार है। तो इसलिए मुसलमान आज तक उस वाक़े को नहीं भूले हैं। हालांकि उलमाए किराम बैठे हैं, ताज़ियत के इस्लाम में 3 दिन ही रखे गए हैं। हाँ, औरत के लिए जब उसके शोहर का इंतकाल होता है तो इद्दत की मुद्दत 4 महीने 10 दिन है। लेकिन आज तक दिलों से गमे हुसैन नहीं निकल रहा है, इसलिए कि ये वो शख्सियत थी, कत्ल करना, कत्ल होना, शहीद हो जाना,
یہ قتل ہونا نبی کیسے گوارا کر لیتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حسن اور حسین کا چلتے ہوئے لڑکھڑانا بھی گوارا نہ کیا کرتے تھے۔ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت نے سیدنا حسن اور حسین تشریف لائے ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، صفوں میں جب لڑکنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر انہیں سنبھالنے پہنچے۔ فرمایا کہ بے شک قرآن نے سچ کہا کہ اولاد اور مال فتنہ ہے، کہ بعد میں صحابہ نے کہا اللہ کا رسول آپ اشارہ کر دیتے ہم سیدنا حسن حسین کو سنبھال لیتے۔ فرمایا نانا سے رہا نہ گیا، جب میرے نواسے لڑکھڑانے لگے تو نانا سے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی، نماز کو مختصر کیا اور فاطمہ کے گھر پہنچ گئے، کہا بیٹی میرے نواسوں کو رونے کی آواز مسجد تک نہ آئے، جب ان کے رونے کی آواز جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں ان کے نانا اندر سے مچل جاتے ہیں۔ کبھی طوفان آ گیا، بارش آ گئی، فوراً فاطمہ کے گھر پہنچ جاتے کہ میرے نواسے کہاں ہیں؟ اگر انہیں آندھی طوفان کے ذرات لگیں گے یا جو ہے بارش کی بوندیں لگیں گی، محمد کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، تو قتل ہونا کیسے گوارا کر لیتے؟ اس لیے یہ اشارے تھے، اس لیے آج تک مسلمان اس غم کو نہ بھولا ہے۔ لیکن یاد رکھیں غم کی گھڑی میں اسلام صبر کا حکم دیتا ہے، ماتم کا اور واویلا کرنے کا، شور شرابے کا، نوحہ کرنے کا اسلام جو ہے اجازت اس کی نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوحہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میری امت سے نہیں ہے۔ نوحہ کیا ہے؟ نوحہ کہتے ہیں کسی کے مرنے پر بخان کر کے رونا۔ ہاں باپڑو بڑھائی چوکھو ہو، عورتیں جو ہے بخان کر کر کے روتی ہیں نا، تو اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جو نوحہ کرے وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا، وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ تو نوحہ کرنا، واویلا کرنا، ماتم کرنا شیعہ کا طریقہ ہو سکتا ہے، سنی کا طریقہ نہیں ہو سکتا، مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس نسبت سے تھوڑی بات کر رہا ہوں، یہ خاندان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں فرمایا جو بڑی عمر کے لوگ جنت میں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں۔ حالانکہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، بڑی عمر کا وہاں تو کوئی نہیں ہوگا، وہاں تو سارے 33 سال کے ہوں گے، کبھی کروڑوں سالوں کا بعد بھی کوئی 34 سال کا نہیں ہوگا، ہمیشہ 33 سال کے نوجوان رہیں گے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ محدثین فرماتے ہیں دنیا میں جو جوان شہید ہو گئے ان کے سردار حسن اور حسین ہیں، جو بڑی عمر میں شہید ہو گئے ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ جن کے بارے میں فرمایا، اور ان کی والدہ کے بارے میں فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ بیٹی فاطمہ جب ملنے آتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے کہا اللہ کا رسول آپ کی اولاد میں سب سے چھوٹی ہے اور چھوٹی بچی ہے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ تو ساری کائنات کے سردار ہیں۔ فرمایا میں کیوں نہ کھڑا ہوں، میری بیٹی فاطمہ وہ بیٹی ہے جسے دیکھ کر خدا کے فرشتے بھی کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور دنیا کو پیغام دیا کہ بیٹی عزت کرنے کی چیز ہے، بیٹی کا یہ مقام ہے، بیٹی کا یہ اسٹیٹس ہے کہ جب باپ کے گھر آئے تو تم احترام کرتے ہوئے باپ بھی بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو جائے۔ سوشل میڈیا پر غلط خبریں تمہیں پہنچائی گئی کہ اسلام عورت پہ ظلم کرتا ہے اور عورت کو حق نہیں دیتا، آپ اسلام کو پڑھو۔ مسلمان غلط ہو سکتا ہے یہ میں مان جاؤں گا، لیکن اسلام نے جو حقوق عورت کو دیے ہیں
آپ غور تو کریں وہ کون سی کتاب ہے جو مجھے لکیر بتائے گی جس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ جنت عورت کے قدم کے نیچے ہے؟ کوئی ہمت نہیں کرے گا نا۔ اسلام نے کہا ہے عورت جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ کیا مقام دیا ہے عورت کو۔ اور جو ہے بیٹی کو فرمایا اللہ نے اگر کسی کو 2 بیٹیاں دی ہوں، 2 بہنیں دی ہوں، 3 بیٹیاں دی، 3 بہنیں، صحابہ کہتے تھے چاہے 1 بیٹی 1 بہن ہو تب بھی یہی مقام اور یہی فضیلت ہے۔ فرمایا ان کی تعلیم اور تربیت کرے۔ تعلیم یہ عورت کا بھی حق ہے، یہ اسلام نے منع نہیں کیا بیٹیوں کو پڑھانے سے۔ آج جو نعرہ تم سنتے ہو کہ جو ہے بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ، دونوں اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ عرب کے بعض قبائل بیٹی کو زندہ ترگور کر رہا تھا، زندہ زمین میں گاڑ رہا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا کہ جو ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے، ان پر خرچ کرے، ان کا نکاح کرے، انہیں جینے کا حق دے دے۔ بس اس عمل پر اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ مقام دیا ہے، بیٹی کو عزت دی ہے اور بیٹی کو پڑھایا بھی ہے۔ مسلمان عورتیں، صحابہ کرام اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دیکھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 2210 حدیثوں کی راویہ ہے، حافظہ ہے قرآن کریم کی۔ ساتھ میں مدینے میں ایسا کلینک کسی کا نہیں چلا جیسا کلینک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چلا۔ ایک بچی ہے، آپ گوگل پہ کبھی سرچ کریں، حضرت رفیدہ اسلمیہ انصاریہ۔ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت وہ استقبال میں کچھ گنگنا رہی تھی اور استقبال کر رہی تھی، پیشانیاں بولتی ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ بیٹی کون ہے؟ فرمایا سعد کی بیٹی ہے، نرسنگ جانتی ہے اور سوتی کپڑے کو چلا کر زخمیوں کا علاج کرنا جانتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، مسجد نبوی بن رہی ہے اور دامن میں جو ہے خیمہ تیار کیا جا رہا ہے، ایک چبوترا بنایا جا رہا ہے جو دار الصفہ تھا، جو تعلیم گاہ تھی، جو مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی، مسجد کے سامنے ایک اور خیمہ بنایا جا رہا تھا۔ نبی سے پوچھا گیا یہ خیمہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ فرمایا وہ لڑکی جو نرسنگ جانتی ہے اس کے لیے یہ خیمہ بنا رہا ہوں، اسلام کے بیت المال سے اس کو تنخواہ دی جائے گی اور وہ جو ہے اس خیمے کے اندر مریضوں کا علاج کرے گی اور مسلمان عورتیں جتنی بھی ہیں وہ جب بھی ان کو فرصت ملے وہ اس لڑکی کے پاس جا کر زخموں کا علاج کرنا سیکھیں۔ آپ پڑھتے تو ہو کہ خیبر میں عورتیں گئی، فلاں جنگ میں عورتیں گئی، نبی نے پوچھا منع کیا کہاں جا رہی ہو؟ یہ مردوں کا کام ہے، یہ غازیوں کا کام ہے، یہ جو ہے آپ جہاد میں کہاں جا رہی ہو؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو زخمیوں کا علاج کرنے جا رہی ہیں، اگر کوئی زخمی ہوگا تو علاج کر دیں گی، کسی کو پیاس لگے گی تو پانی پلا دیں گی۔ اچھا اب اپنے دماغ سے پوچھئے گا کیا انہوں نے بغیر سیکھے نرسنگ اسٹارٹ کر دی؟ بغیر سیکھے زخمیوں کا علاج شروع کر دیا؟ نہیں، یہ وہ عورتیں تھی، حضرت عائشہ ہو، حضرت حفصہ ہو، ام سلمہ ہو، یہ عورتیں حضرت رفیدہ سے یہ سیکھا کرتی تھی۔ تو یہ ڈاکٹری کا علم جو ہے نا، تو میری بات سمجھ گیا کہ جو بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا جا رہا ہے اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ اور اب میں پیغام کی طرف آتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں کیا لینا چاہیے؟ حسینی کردار کیا ہے؟ حسینی کردار یہ ہے
کہ حسین نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے نیچے نماز نہیں چھوڑی. جو سچا حسینی ہوگا وہ زندگی میں نماز نہیں چھوڑے گا. کرو ارادہ, سچے اگر حسینی ہو, سچے سنی اور مسلمان, سچے محمدی بننا ہے تو ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی. نماز ہماری آئیڈینٹی ہے, پہچان ہے. میں انڈین ہوں, کیا ثبوت ہے کہ میرے پاس آدھار کارڈ ہے, راشن کارڈ ہے, لائسنس بنا ہوا ہے, میرے پاس کئی ڈگریاں پڑی ہوئی ہیں, اسکول کی ٹیسیاں بتا رہی ہیں. اچھا, یہ انڈین ہونے کا ثبوت ہے, لیکن میں مسلمان ہوں. مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اگر یہ نماز مسلمان کی آئیڈینٹی اور پہچان ہے. اس لیے نماز کو ساتھ میں رکھیں. نماز بے حیائی سے روکتی ہے, اس وقت روکتی ہے جب آپ ایسے نماز پڑھیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری, ایسی نماز پڑھو میرے کلیم کہ میری یاد ہو اس میں. جب خدا کی یاد دل میں بس جائے گی, جب ایسی نماز پڑھو گے کہ خدا کی یاد دل میں بس جائے گی تو تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرو گے. کیوں؟ خیال آئے گا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, خدا دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی تو دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جس سے حساب لینا ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس کی نگاہ خطا نہیں کھاتی. یہ خیال انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے. لیکن یہ یاد کب پیدا ہوگی؟ جب دھیان والی, خدا کی یاد والی آپ نماز پڑھو گے تو یہ نماز کی تاثیر ہے کہ خدا کی یاد کو آپ کے دل میں وہ بسیرا دیتی ہے اور پھر آپ بے حیائیوں سے بچ جاتے ہیں. آج بے حیائیوں کا چاروں طرف سے عالم ہے. کس کس گناہ کا انسان ذکر کرے. مسلمان معاشرہ جنہیں بہت پاکیزہ ایک زندگی گزارنے کا آپ کو ضابطہ دیا گیا, زندگی گزارنے کا طریقہ دیا گیا, جسے دین اسلام کہتے ہیں. دین اسلام دین فطرت ہے, نیچرل ہے. جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ تھی اسے منع کیا ہے, اور جو چیز فائدے مند تھی اس کا حکم دیا ہے. اسلام میں دودھ حلال ہے, شراب حرام ہے. دودھ میں انسانیت کا فائدہ ہے اس لیے حلال کر دی, اور شراب میں انسانیت کا نقصان تھا اس لیے حرام کر دی. آج کل آپ کون کون سے ٹاپک پہ آپ بیان کرو گے؟ لڑکوں کو جب دیکھتے ہیں نا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو مسٹر کہوں کہ سسٹر کہوں. کان بیندا رکھے ہیں, گھڑی چھوڑ کے کڑا پہن رکھا ہے. ارے گاڑو پہن لے یار, مرد ہے تو. اور پھر گلے میں ایک چین لٹکا رکھی ہے. مول صاحب وہ مولانا امین صاحب کے پاس آتے ہوں گے, پھر مولانا امین صاحب تعبیز بنا کے دو, ہمارا چین کو نہیں مل رہا ہے, سکون کو نہیں مل رہا ہے. اب چین تو تیرے گلے میں لٹک رہی ہے, چین ڈھونڈ تو پھر رہے ہیں. یہ سونے کی چین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. پہلے ہنس لو, پھر ایک میں آپ کو بہت اہم بات بتا دوں. یہ نوجوان سے جب آپ کہتے ہیں نا کہ جو ہے یہ گلے میں جو چین لٹکا رکھی ہے, تو کہتا ہے مول صاحب اے تو سانس پیرائیے, نئے پیروں تک گھرالی سانس کاٹ دے گی. تو یہ جو سونے کی ہے اور یہ گلے میں ہے اور پھر چین ڈھونڈتا ہے تعویذ سے, تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا تھا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے, عورتوں کے لیے حلال ہے, مردوں کے لیے حرام ہے. وہ بھی انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں, وہ کوئی دوسری مخلوق تھوڑی ہے. وہ ان کو سونا پہننے کی اسلام نے اجازت دے دی, اور مرد کو کہہ دیا کہ سونا مت پہننا حرام ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آج ریسرچ کا دور ہے, تحقیق کا دور ہے. جرمنی کے ڈاکٹروں نے اپنا دماغ لگایا, چائنا کے ڈاکٹروں نے اپنا دماغ لگایا. ایک ریسرچ 2024 میں اگر آپ کے سامنے آئی ہو, وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سونا
جب انسان کی باڈی سے ٹچ ہوتا ہے ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے، دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ تو اسی ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ جب اتنے خطرناک اثرات جراثیم سونا باڈی میں پیدا کرتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کا علاج یہ ہے کہ باڈی سے کچھ خون نکالنا پڑے گا۔ کیا نکالنا پڑے گا؟ دوا پلانے کی ضرورت نہیں، کوئی دوا ہے ہی نہیں، کوئی ٹیبلٹ نہیں، کوئی انجیکشن نہیں۔ علاج کیا ہے؟ ان جراثیم کو نکالنے کا، جراثیم کو نکالنے کا علاج یہ ہے کہ باڈی سے کچھ خون نکالو، تو وہ جراثیم جو باڈی سے پہلا خون نکلتا ہے اسی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کی ریسرچ ہے۔ اب اپنے دماغ سے کچھ سمجھ میں آ گیا نا؟ مردوں کے لیے حرام کیوں، عورتوں کے لیے حلال کیوں؟ کیونکہ تو روز روز اسکوٹی سے نہیں گرے گا، روز روز تجھے ٹھوکر نہیں لگے گی، یہ تو اس کا کرم ہے۔ تو سونا پہنتا ہے، سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، سونے کا کڑا اپنے گلے میں ڈالتا ہے، اور پھر بھی جراثیم جو پیدا ہوتے ہیں چلتے ہوئے تیرے پاؤں کو ٹھوکر لگتی ہے، تیری انگلی سے خون نکلتا ہے، ان خون سے وہ جراثیم کو نکال دیتا ہے۔ لیکن روزانہ تھوڑی گرے گا، روزانہ تھوڑی چوٹ آئے گی۔ اس لیے یہ نیچرل چیز تھی، اس انسانیت کے لیے نقصان دہ تھی، تو پھر مرد کے لیے حرام کر دی گئی۔ عورت کی تو فطرت ہے، خون آنا ہی ہے، تو اسلام نے کہا تو کتنا بھی پہن لے، جائز ہے تیرے لیے۔ یہ ایک ادا ہے صرف، اسلام کا کوئی بھی اصول۔ اللہ، اگر آپ شرابی بن جاؤ گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان انسانیت کا ہے۔ انسانیت کہہ رہا ہوں، صرف مسلمان نہیں۔ آج شراب سے دنیا پریشان ہے، شراب نے لوگوں کے گھر برباد کر دیے، شراب سے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، اور تجارت، معیشت، اکنومی زیرو پہ چلی گئی شراب کی وجہ سے۔ 400 آدمی کما کے لاتا ہے، بہت سارے آدمی ہیں 400 کماتے ہیں، 500 کماتے ہیں، مستری ہے 1000 روپے کی دھاڑی لاتا ہے، اور مزدور ہے 600 روپے کی دھاڑی لاتا ہے، شام کو 600 اور 1000 روپے کا شراب پی جاتا ہے، چچا کھا جاتا ہے، سگریٹ میں نشہ ڈال کے پی جاتا ہے، گٹکے میں نشہ ڈال کے پی جاتا ہے۔ اکنومی کو زیرے پہ کس نے پہنچایا؟ اس نشے نے پہنچایا، چٹے نے پہنچایا، شراب نے پہنچایا۔ یہ نہیں کہ دکان ٹھپ ہو گئی، گھر میں جو سسکیاں آ رہی ہیں وہ تو خدا کے فرشتے ہی سنتے ہیں۔ کہتی ہے مریدیا، اپنے باپ کو اب میں کیا کہہ دوں کہ مجھے تو نے کہاں باندھ دیا، اور کس کے گھٹنے میں باندھ دیا، اور کس کے گلے مجھے لگا دیا۔ میں نے سپنے دیکھے تھے میں ایک بیوی بنوں گی، میں ایک بچوں کی ماں بنے گی، میں کسی کی بھابھی کہلاؤں گی، میں کسی کی نند کہلاؤں گی، لیکن شرابی پتی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری نہ تو کوئی عزت ہے نہ روزگار ہے، اس کے بچے بھی پھر تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ اسی لیے اسلام نے کہا تھا انسانوں شراب حرام ہے، اس کے قریب مت جانا، تمہارا نقصان تھا، اس لیے اللہ نے شراب سے منع کیا ہے۔ بہت سنگین جرم ہے یہ۔ فرمایا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان جب کرتے ہیں تو وہ ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ تو نے شراب کی گھونٹ بھری، ایمان تیرے سینے سے نکل گیا، لیکن وہ اس کا کرم ہے کہ نشہ اترنے کے بعد اس کو رحم آ جاتا ہے، وہ تیرے ایمان کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ لیکن نشے کی حالت میں مر گیا تو تیرا کیا انجام ہوگا؟ فرمایا جو ایک گھونٹ شراب کی بھرتا ہے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوتی۔ 40 دن، ارے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ جمعہ ہی تو پڑھتا ہے، اور لیکن شراب پینے کی وجہ سے وہ جمعہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ آخرت کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان۔ شرابی آدمی کی عزت اکیلی کی بھی چلی جاتی ہے، اس کے ماں باپ کی بھی چلی جاتی ہے، اس کی اولاد کی بھی چلی جاتی ہے۔ دیکھا ہے ہم نے اولاد وکیل صاحب، باپ شراب کے نشے میں مست ہو کے ریلوے اسٹیشن پہ پڑا ہے،
اس لیے ہاں اب اس کی عزت گئی کہ نہیں گئی وکیل صاحب کی؟ کہ کون ہے وہ جو روڈ کے اوپر نشے کی حالت میں پڑا ہوا، وہ کون ہے؟ کہ وہ وکیل صاحب تو باپ ہے، تو وکیل کی عزت گئی؟ بعض مرتبہ باپ کا عزت ہوتا ہے، بڑا اس کا نام ہوتا ہے، لیکن جو ہے بچے جب شراب کے عادی ہوتے ہیں ماں باپ کی عزت بھی چلی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کس کا بیٹا ہے؟ کہ فلانا حاجی صاحب کو ڈنگر ہے، اب فلانے حاجی صاحب کی بھی عزت گئی۔ اس لیے معاشرے میں اپنی عزت گئی، رشتہ داروں کی عزت گئی، گھر برباد ہوا، ادھر اپنی تجارت برباد ہوئی۔ شرابی آدمی یاد رکھنا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شرابی آدمی نہ اچھا بھائی ہو سکتا ہے، شرابی آدمی نہ اچھا شوہر ہو سکتا ہے، شرابی آدمی نہ اچھا باپ ہو سکتا ہے، شرابی آدمی نہ اچھا MLA ہو سکتا ہے، شرابی آدمی نہ اچھا پارشد ہو سکتا ہے، شرابی آدمی اچھا انسانی نہیں ہو سکتا۔ اچھے انسان کبھی شراب نہیں پیتے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، انسانیت پریشان ہے۔ لٹریچر لکھے جا رہے ہیں، لیکن راتوں رات کتنی گاڑیاں سپلائی ہو رہی ہیں اور ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ اور آج کی اس مجلس کی برکت سے ایک عزم لے کر اٹھیں کہ دنیا تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، انشاءاللہ ہمارے گھر میں کوئی شرابی نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں کوئی چٹا چاٹنے والا نہیں ہوگا، اور ہم یہ بھی عزم کریں کہ ہمارے گھر کا ہر فرد مرد اور عورت نمازی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا اپنے وقت کی قدر کریں۔ نوجوان نظر آ رہے ہیں تو نوجوانوں کو میں کہتا ہوں اپنے وقت کی قدر کریں۔ صرف لوڈو کنگ مت بنو چوراہوں پر، صرف PUBG کا کنگ مت بن، اپنے وقت کو ضائع مت کر۔ ارے نوجوانوں کو کہہ کے تمہیں کہہ رہا ہوں، ہاں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو چوراہے پہ بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں، شرم مگر تمہیں نہیں آتی؟ کیا اپنی نسلوں کو پیغام دینا چاہتے ہو؟ اور وہی سیکھتا ہے نا، اولاد اپنے ماں باپ سے سیکھا کرتی ہے، تقریروں سے نہیں سیکھا کرتی، لیکچر سے نہیں سیکھا کرتی۔ تم کیا کر رہے ہو یہ اولاد تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اگر اپنی نسل پہ رحم کھاتے ہوئے یہ تاش وغیرہ بند کرو، اپنی تعلیم پہ دھیان دو، اپنی اکنومی پہ دھیان دو، اپنے اتحاد پہ دھیان دو۔ یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں، یہاں بھی جاتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط ہوں، ہمارا علاقہ، ہمارا شہر، ہمارا یہ ضلع یا ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک وطن عزیز ہندوستان مضبوط ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور اپنی اکنومی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ گجرات لوگ کہتے ہیں نا، جتنے بھی اسٹیٹ ہیں سرکاروں نے نہیں بنائے ہیں، وہاں کے لوگوں نے تجارتی محنتیں کر کے گجرات کو گجرات بنایا ہے، دوسرے مہاراشٹر کو مہاراشٹر بنایا ہے، یوپی کو یوپی بنایا ہے۔ لوگ محنت کش ہیں، وقت ضائع مت کرو، اپنی اکنومی پہ دھیان دو، اپنی تجارت کو مضبوط کرو، اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ 12 سال کی عمر ہے، تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے ہیں، پھر بحرین جا رہے ہیں اور یمن جا رہے ہیں اور پھر ملک شام جا رہے ہیں۔ تجارت کی غرض سے کئی سفر کیے۔ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر مضبوط ہونا چاہتے ہو تو پھر لوگوں کی شکایتیں کرنا چھوڑ دو کہ مجھے وہ مار رہا ہے، مجھے وہ مار رہا، کوئی نہیں مار رہا، کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی؟ خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ اللہ کی رسی ٹوٹی نہیں ہے، میرے ہاتھ سے چھوٹی ہے۔ اس لیے اپنی اکنومی پہ دھیان دیں، اپنی تعلیم پہ دھیان دیں۔ اسلام کا پہلا حکم کیا تھا؟ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا ہم نے۔ اسلام کا پہلا حکم اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور پھر آگے قلم کا ذکر کیا۔ رب العالمین جانتا ہے کہ انسانیت اگر اس کا اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں اور اپنی جو ہے زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت اگر بنانا چاہتے ہیں تو علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ علم نہیں تھا عیسائیوں کے پاس، غور سے سننا، 600 سال عبادت کی،
علم نہیں تھا جہنم میں چلے گئے. عبادت کتنی کی؟ 600 سال 700 سال بڑی عمریں تھی 500 سال. علم نہیں تھا جہنم میں چلے گئے. علم سب سے پہلے اسی لیے اللہ نے حکم دیا، حالانکہ اہمیت میں توحید کا درجہ فرسٹ ہے، وہ اہمیت میں توحید 1 نمبر پر ہے، اہمیت میں نماز 1 نمبر پر ہے عبادات میں، لیکن پہلا حکم قرآن نے یوں کہا پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کمرے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کام کتنا بھی بڑا مقدس ہو، وہ کام کتنا بھی بڑا ہو، سب سے پہلے آپ کو وہاں روشنی اور لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو علم روشنی ہے، علم لائٹ ہے. علم حاصل کرو گے زندگی کے راستے کھولیں گے. علم حوصلہ دیتا ہے، علم وہ حوصلہ دیتا ہے چھوٹا چھوٹا پھر بچہ بڑوں بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. ہدہد پرندہ تھا اور سامنے سلیمان علیہ السلام کا جاہ و جلال ہے. کون بولے وہاں؟ جنات کپ کپا رہے ہیں. سلیمان کا لشکر ہے، سلیمان کی شاہی ہے. اور پرندہ جب غیر حاضر تھا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب وہ ہدہد پرندہ آ جائے نا، وہ ستراڑیوں کارپیٹر، وہ جب آ جائے ستھار تو بتانا مجھے، میں سزا دوں گا. اب وہ ہدہد پرندہ آتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر سزا بعد میں دینا، پہلے میری بات تو سنو. یہ حوصلہ کس نے دیا؟ علم نے. کیا علم؟ علم کا ادنا حصہ ہے خبر. اس کے پاس ایک خبر ہے، یمن میں ایک عورت ہے بلقیس جس کا نام ہے، اس کا تخت ہے، سورج کی پوجا کر رہی ہے. اللہ کے پیغمبر آپ نبی ہیں، وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے، آپ نے دعوت نہیں دی. میں کیسے دعوت دوں، میں جانتا نہیں، ملاقات نہیں ہوئی. فرمایا عرض کیا اس ہدہد پرندے نے اللہ کے پیغمبر آپ خط لکھ دیں میں پہنچا دوں گا. یہ حوصلہ کس نے دیا ہے؟ یہ حوصلہ دیا علم نے. علم حوصلہ دیتا ہے چھوٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کا، سلیقہ بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دیتا ہے. بلکہ علم کی وجہ سے ایک نبی غیر نبی کے دروازے پہ چلے گئے، علم کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس؟ تو کہا میرے پاس. ان کے پاس ہی تھا کیونکہ وہ نبی تھے. نبی سے زیادہ کس کا علم ہوگا؟ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. یہ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری ساری کائنات تھوڑی دیکھ لی. کہا میرے کلیم میرا ایک بندہ ہے بحرین میں رہتا ہے، 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ میں رہتا ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن علم کی وجہ سے علم تکوینی تھا، علم شرعی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، اسلام کا علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن تکوینی علم خضر کے پاس ہے. اب موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کرتے ہیں اور ساحلی سمندر کا سفر کرتے ہیں، اس آدمی کے پاس جاتے ہیں. ایک نبی علم کی وجہ سے غیر نبی کے پاس جا رہے ہیں. بلکہ میں عجیب بات بتاؤں، علم وہ دولت ہے کہ علم کی وجہ سے کبھی جنات اگر انسان کے آگے شرمندہ ہوا ہے تو علم کی وجہ سے ہوا ہے. جنات سے کہا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس آ رہی ہے، اس کے گھوڑوں کا گرد و غبار بتا رہا ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں رکھ دو. جنات نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہم لاتے ہیں. کہا بہت دیر کر رہے ہو، مجھے تو جلدی چاہیے سیکنڈوں میں. تو وہ انسان تھا، نوجوان تھا، آصف جس کا نام تھا، کہنے لگا جناتو رہنے دو اپنے ہنر، میں آپ آنکھیں بند کرو کھولو تخت سامنے ہوگا. یہاں جنات شرمندہ ہو گئے انسان کے آگے، ان کے پاس اسم اعظم کا علم تھا. تو علم حاصل کرو. میرا پیغام سمجھ رہے ہو؟ یہ علم اپنے ہر بچے بچی کو دونوں طرح کی تعلیم دلاؤ، دونوں طرح کی. اسکول بھی پابندی سے بچوں کو بھیجو، اور مسجد یا مدرسے میں جو مکتب لگ رہا ہے ہماری مساجد میں، پابندی کے ساتھ ہمارے بچوں کو مکتب بھی بھیجو. نہ تو ہوائیں بہت غلط چل رہی ہیں،
یہ ارتداد کا زمانہ ہے. کوئی قادیانی ہو رہا ہے, کوئی شکیلی ہو رہا ہے, اور یوٹیوب کی دنیا میں نئے نئے کوئی غامدی آ گیا, بولا سونے پہ زکات نہیں ہے. بولا ہاں یہ تو بہت ٹھاٹو مولوی ہے, مولا مول صاحب کو کبھی بتاوا ہی کو نہیں. اب تو مزہ, سونے پر زکات نہیں تو مزہ ہی آئے گا اس کو, کیونکہ گھرالی میں 15 بھاری پیر رکھے. اب وہ کا انجینئر صاحب آ گیا, اس لیے اب یہ تو چلو ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ بالکل جو جن کے اوپر کفر کے فتوے ہیں باقاعدہ, وہ بھی محنتیں کر رہے ہیں, شکیلی محنت کر رہے ہیں, ہمارے ضلع میں کر رہے ہیں, قادیانی کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنے ایک ایک بچے کو جب آپ مکتب بھیجو گے, مکتب بھیجو, پھر چاہے اس سے کلیکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, کچھ بھی بناؤ, لیکن پھر اس کے ایمان کی حفاظت رہے گی. اگر میں کہا کرتا ہوں ڈاکٹر اگر بن گیا ہے وہ, لیکن اگر اس سے دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ جاہل ہے. اگر وہ انجینئر بن گیا, اس سے نماز کا نقشہ نہیں آتا, وہ جاہل ہے. پڑھنے کے باوجود دونوں علم کی ضرورت ہے. آج کے دور میں جو نیا مولوی بنے وہ انگلش بھی ضرور حاصل کرے. بڑے مولویوں کی طرح ہماری طرح نہ رہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں تو چھوڑا فارم بھر کے دے, بینک کے اندر جائیں تو چھوڑا فارم بھر کے دے. ارے مول صاحب کہتا ٹھاٹا مفتی صاحب ہو, مارے کا نہ فارم بھرا رہے ہو. شرم کا مقام ہے. علم دونوں طرح کے حاصل کرو, آل راؤنڈر بنو. 20 دور ہے, 5 ڈے کا زمانہ نہیں ہے کہ فیلڈنگ کر لیں گا اور ٹیم میں لے لے گا. کوئی بول لیتا ہے اگر ٹیم کو حصہ بننا ہے تو آل راؤنڈر بننا پڑے گا, ہر میدان کا ماہر بننا پڑے گا. میرے آل راؤنڈر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بھی ہوشیار بنو, دنیا کے بھی ہوشیار بنو, دینی تعلیم بھی حاصل کرو, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو. یہ کچھ میرے پیغامات تھے. ایک تو یہ تھا کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے, اور حسین کردار کیا ہے. حسین نے قرآن پڑھا ہے, تم بھی قرآن پڑھو. حسین تلواروں کے نیچے نماز پڑھی, تم نماز پڑھو. حسین نے عجیب بات بتاؤں, حسین نے 10 محرم کو روزہ رکھا تھا, شربتیں نہیں پی تھی. تم روزہ رکھو حسینی ہو تو, رمضان کے فرض ہیں ان کے رکھنے کا ہی ارادہ کر لو. اور حسین نے قرآن پڑھا تلوار کے سائے میں, جہاں تلواریں چل رہی ہیں وہاں قرآن پڑھ رہی. کسی نے کہا حسین یہاں قرآن پڑھتے ہو, یہاں تو دشمن تیر برسا رہا ہے. کہنے لگے جانتے ہو میں کون ہوں, جانتے ہو میرا نانا کون تھا. میرا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نانا تھے جنہوں نے طائف میں پتھر کھائے اور خدا کا قرآن پڑھا. جانتے ہو میری نانی کون تھی. میری نانی خدیجہ تھی جنہوں نے فاقوں میں مصائب میں الجھ کر بھی قرآن پڑھا. جانتے ہو میری امی کون ہے. میری امی فاطمہ. نام سنا فاطمہ کا, عجیب حال ہو گیا. اس لیے کہتا ہوں بچوں کو مکتب بھیجو, پتا چلے کہ ابو بکر کون ہے, عمر کون ہے, عثمان کون ہے, امیر معاویہ کون ہے, حسن حسین کون ہے, حضرت علی کون ہے. مکتب میں جائیں گے بچے تو پتا چلے گا, ورنہ اپنے آپ کو وکیل کہنے والے, جج کہنے والے ہمارے پاس تو نہیں آتے, کیونکہ ہمیں تو دوسری دنیا کا آدمی سمجھتے کہ مولویانہ کے بیرا ہے. اچھا خود جانے امیتابھ بچن کے پاس کون بنے گا کروڑ پتی. اب وہاں جا کے ٹیلنٹ پہنچتا ہے. تو امیتابھ نے پوچھا مسلمان نوجوانوں سے جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر وہاں پہنچے تھے, بتاؤ تمہارا نبی کون ہے. محمد ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, یا جبریل. مسلمان کے بچوں نے کہا ہمارے پاس ڈگریاں بڑی بڑی ہیں, ہم جاہل نہیں, ہمارا نبی جبریل ہے. ہمارا نبی کون ہے؟ جبریل ہے. یہ ہے آل راؤنڈر بنو. ایاں نہیں کہ بن گیا منتری آوے کلو اللہ ہی کو نہیں. اے منتری کیا کام کو ہے, کال نے قبر میں سونا ہے جا کے, بڑا کون سی کا پارٹی آ کے بچا لے گی. کچھ آخرت کا بھی سوچ کے اس دنیا میں چلنا ہوگا. اور میں اپنے خیمے کو بھی کہتا ہوں کہ عصری علوم حاصل کرنے ہوں گے, انگلش میں مہارت حاصل کرنی ہوگی. نبی نے فرمایا او زید بن ثابت دشمن کی زبان سیکھو
تاکہ ہم خطوں کا جواب دے سکیں. وہ خط کا زمانہ تھا, آج ٹویٹ کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے. اگر کوئی یورپ میں بیٹھ کر انگلش میں ڈنمارک میں نبی کی گستاخی کرے اور تو فیس بک پر مارواڑی میں گالی لکھ رہا ہے کہ تیری تو ایاں کر دیاں گا, تو بینے کے بیرا پڑے گا. انگلش سیکھ, انگلش میں مہارت حاصل کر, ان کے دانت کھٹے کر لے, آنکھوں میں آنکھیں ملانا ہے, اور چیلنج کے وقت میں اگر سر اٹھا کے جینا ہے, نگاہیں اٹھا کے جینا ہے, تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرو. اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ماں باپ کے بھی خادم بنو, اپنے اسلام کے بھی خادم بنو, اور اپنے ہندوستان کے بھی خادم بنو. یہ سوچ لے کے میں اٹھیں گے. اب ایک حکم اور ہے جو انہوں نے کہا تھا, دعا سے پہلے تھوڑی سی سیرت کی جھلک دے دینا. آپ تھکے تو نہیں ہو؟ 5-10 منٹ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں گا, لیکن جس بے توجہی سے آپ اب تک سنتے رہے, ایسا اب اس موضوع میں نہیں چلنے والا ہے. یہ بڑا نازک موضوع ہے. آپ چاہتے ہیں میں تھوڑا سا ذکر کروں. سید انس و جاں, سرور لالا رخاں, ماہ خوباں, شہنشاہ حسینہ, سرخیل جمالاں, تتمہ دوراں, ذی شان و عالی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو حسینوں میں احسن, جمیلوں میں اجمل, کاملوں میں اکمل, شریفوں میں اشرف, نبیوں میں افضل, حسین, نازنین, محجبین, بہترین, بن یقین, شفیع المذنبین, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, سید الانبیاء والمرسلین, ہاں سید الرسل, اور دانا سبل, فخر رسول, ہادی سبل, اور سید البشر, قمر لیلۃ القدر, برتر بالا قدر, سارے رسولوں کے سرور, سارے انبیاء کے افسر, رہبر و رہنما, بدر الدجا, شمس الضحیٰ, خیر الورا, احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نام ہی ساوا والو, ارے ساوا ایک نام ہم نے اور بھی سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو جو ہے ایران کی آگ بجھ جاتی ہے اور دریائے ساوا بھی خشک ہو جاتا ہے. تو یہ وہ ساوا تو نہیں ہے نا, تو آپ خشک نہیں ہو, تر ہو کے بات سنو کہ آپ چاہتے ہیں میں ذکر کروں, نام کتنا میٹھا ہے, کہہ کے دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوں لگے گا جیسے کسی نے منہ میں مٹھائی کا رس گھول دیا ہو. وہ انور مسعود ایک مزاحیہ شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے, ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے, ان سا پیارا اور نہ کوئی, ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. یہ بخاری میں ہے, لکڑی روئی. ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک تنوں کو سینے سے لگا کر دست شفقت رکھ کر یہ پیغام دیا, اے مسلمانوں, اگر تمہارے اڑوس پڑوس میں کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی غریب ہے, اس سے سنبھالا کرو. اسلام میں یہ بہت بڑی نیکی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب